वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम कड़वा सच लेकर एक दफा फिर फैसल दुरानी और सैयद कैसर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का कड़वा सच का प्रोग्राम आपके सामने जो हम करना चाह रहे हैं और जो कर रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, ये वो कड़वा सच है जिसमें से उन बच्चियों की हालत आपके सामने है जो हमारे मुल्क के बाअसर बाइख्तियार लोगों के होने के बावजूद, जिनका करोड़ों मिलियंस जो है वो बाहर के मुल्कों में, बाहर के बैंकों में पड़ा हुआ है फैसल साहब, और इनके अपने यहां पे खजानों में मौजूद है, इनके खजाने भरे पड़े हैं। उनमें से अगर ये थोड़ा से चंद कतरे निकालकर भी इन बच्चियों की मदद करना चाहें तो इनकी मदद हो कैसर साहब, असल बात तो ये है कि अगर आप आज इन हुक्मरानों के बेटे जो हैं, आप वजीर आजम गिलानी का बेटा देख लें या खादम में आला पंजाब का बेटा देख लें, ये तो जिस गाड़ी में बैठते हैं ये कहते हैं हमें वो गाड़ी चाहिए जिसकी सीट जो है, अगर गाड़ी जो है बहुत बड़े खड्डे में भी जाए तो तब भी सीट जो है वो इतनी जबरदस्त किस्म की हो कि इन्हें पता चले जैसे एरोप्लेन पे बैठे हुए। नाजरीन, हम आपको दिखाना चाहेंगे इसी इलाके से इनके जो माँ बाप हैं उनके आपको देखें कि वो क्या कहते हैं। वो आपसे कुछ इल्तिजा करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं और इनके अहले इलाका भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सुनिए आप भी और हम भी देखते हैं। मेरा मियाँ 2 साल 2002 में रात जाया हुई थी उनकी शुगर में। उनको इतनी बेबसी आ गई थी कि वो रेंट पे गाड़ी देते थे 30 रुपए पे घंटे पे। उस टाइम में किलो आटा पाव दाल पकाती थी, वो भी बड़ी मुश्किल पैसे निकलते थे। इसी तरह से वो 2 साल जिंदा रहे, फोत हो गए। मेरे बेटे छोटे छोटे थे, मैंने अपनी बेबसी में अपने अंदर का कमरा किराए पे दे दिया कि इन बच्चों को किस तरह पालना है। बीमारी जिसम हिलता है, सारा जिसम काफी इलाज कराया, आराम नहीं आता। बहुत से कराए हैं, भाई ने भी कराया, बाजी का भी इलाज कराया है, लेकिन आराम नहीं है। अच्छा, कभी कोई हुकूमत की शख्सियत ने राब्ता किया मदद करने? नहीं, कोई भी नहीं आता मदद के लिए। जी के लोग बीमार है, पहले ना माँ बीमार हुई थी फिर बच्चे बीमार हो गए। लड़का मेरा सिर्फ 12,000 तनख्वाह लेंदा, महीने भी खाना है ना बच्चों का भी ना। किसी ने सानू कोई मदद नहीं दी और सिर्फ साडे को छत खाने की कोशिश कर रहे हैं। ना किसी ने कदे आना, जो पाकिस्तान बनया हिंदुस्तान में, किसी ने कदे आके नहीं पूछा भी कोई बीमार है, कोई मर गया, कोई रह गया। और बस वो ये कोशिश कर रहे हैं भी कि इन्हों की छत असी खोलिए। खानी मुश्किल है, एक टाइम खाई दिए तो एक टाइम भूखे। दो बच्चियां बीमार है, एक का नाम नैला, इस वक्त नैला की 21 साल, इसकी 14 साल कोमल, और उससे बाद में बेटे हैं मजदूरी पे जाते हैं। मुश्किल होता है संभालना इनका बड़ा मुश्किल संभालना। मैं इनके पीछे कहीं जा नहीं सकती और हमारा कोई जरिया भी नहीं है। नाजरीन, आपने देखा कि किस हद तक ये गुजर गए हैं। यहां पर क्या सूरत हाल है, मां की पुकार कहां तक पहुंच रही है, और दादी जो कि ये कहने पर वो मजबूर हो गई है कि यहां पर बहुत सारे बड़े बड़े लोग जो हैं वो वोट मांगने के लिए आते हैं और हमारे पास ये जो एक आम सी झुकी है, एक मरले का जो घर है, जो क्वार्टर है, उसको भी गिराने पर तुले हुए हैं। एलडीए कहां बेहिस होकर बैठी हुई है, कहां पर ये अदारा है। जैसे कि दुरानी साहब ने पहले भी कहा है कि एलडीए के जो जीएम हैं, जनरल मैनेजर हैं, जो शाहीन साहब हैं, जिनके अब्दुल जब्बार शाहीन साहब हैं, जिनके पास जो डीजी हैं, जिनके पास इतनी अथॉरिटी है कि इन लोगों को वो इससे बड़ा घर दे सकते हैं, लेकिन वो जो इनके पास एक मरले का घर है वो भी छीनने के लिए बैठे हुए हैं। आपने सुना कि मां की पुकार क्या है। बात तो सिर्फ ये है कि ये उस मां की पुकार सिर्फ और सिर्फ अर्शे मौला तक जा रही है और अल्लाह ताला की जात देख भी रही है और सुन भी रही है। और इन हुक्मरानों के साथ जो होने वाला है, आप
آپ کیسے صاحب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے. یہ وہ بد کردار حکمران ہے, یہ وہ بد کردار حکمران ہے جنہوں نے سارے ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے. یہ ہماری بیٹیاں, یہ ہمارے بچے جو ہیں یہ رل گئے, یہ برباد ہو گئے, اور ان کی حکمرانی ہے. یہ لوگ سیٹوں پہ بیٹھ کے ایم این اے خریدتے ہیں, کبھی ایم پی اے خریدتے ہیں, کبھی کچھ اور کرتے ہیں. انہوں نے لوٹ مار مچا رکھی ہے, کبھی چینی نہیں مل رہی, آٹا نہیں مل رہا, بجلی نہیں مل رہی. عوام جائیں تو کہاں جائیں؟ اور یہ بچیاں جو ہیں, کیا اگر میں کہتا ہوں کہ کاش کہ ان میں سے کوئی پریزیڈنٹ کی بیٹی ہوتی, کاش وزیر اعظم کی بیٹی ہوتی, اور کاش جو نام نہاد خادم اللہ ہیں ان کی بیٹی ہوتی, ان کے حمزہ کے ساتھ یہ ہوتا, تو پھر میں دیکھتا کہ جناب علی کیا ہوتا ہے. فیصل صاحب صورتحال یہ دیکھیں کہ کتنی شرم کی اور ڈوب مرنے کی بات ہے یہ. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں, ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں, اور ہماری مسلمانیت یہاں پر آ کر کیا ہمارا اینڈ لگ جاتا ہے, اور ان کا گھر گرا رہے ہیں. اور اسلام کا وہ جبار شہین جو ہے, جو موسٹ کرپٹ آدمی ہے, وہ کرپٹ آدمی جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے لوٹ مار کرنے کے لیے بیٹھا. ان کے اپنے گھر دیکھیں آپ, اپنے ان کے گھر دیکھیں, ان کے گھروں کے حالات دیکھیں کیا ہیں, اور ان کے اپنے معاملہ دیکھیں کیا ہیں. اور یہ دیکھیں کہ آج شرم کی بات, جو سب سے بڑی شرم کی بات ہے کہ آج جس وقت ہم یہ پروگرام دکھا رہے ہیں اس وقت اسی دیوار کے ساتھ ایک بڑا پروگرام ہو رہا ہے جہاں موج میلہ کیا جا رہا ہے, موج میلہ ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ نون لیگ کے ایک جو ہے ان سے ہم بات کریں گے. زبیر صاحب ہیں, نون لیگ کے آرگنائزر ہیں, چیف آرگنائزر ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں یہ ان بچیوں کے ساتھ کون سے پرابلمز پیش آ رہے ہیں. یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں, آپ کو دیکھ رہی ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. زبیر صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی. زبیر صاحب آپ کو زحمت دی ہے آج اس حوالے سے کہ ہم ایک رپورٹ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر کہ یہ چند بچیاں ہیں جن کو یہاں پر رہتے ہوئے تقریباً 12 سال کا عرصہ گزر گیا ہے. پہلے تو ان کا باپ زندہ تھا, پھر وہ باپ بھی مر گیا, اسی بیماری کی حالت میں وہ مر گیا. قسم پرسی کی حالت ان کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. معذور بچیاں جن کو 3 دن کھانے کے لیے نہیں ملتا. ان کے جب زکوٰۃ کمیٹی ہوتی تھی اس وقت 500 روپے ان کو زکوٰۃ لگائی گئی تھی گورنمنٹ آف پنجاب سے, خادم اعلیٰ پنجاب کی طرف سے. اب وہ بھی کمیٹیاں ختم کر دی گئی ہیں. تو اس کے بعد کوئی ایسی کمیٹی, کوئی ایسا پرسان حال ان کا ان کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کیا کہیں گے. آج یہ لاری اڈے کے بالکل ساتھ اس دیوار کے ساتھ رہتے ہیں جہاں پر اس وقت حمزہ شہباز شریف جو ہے ایک فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کر رہے ہیں, اور جہاں پر بہت سارے بڑے بڑے سنگرز بلا کر کروڑوں روپے کی لاگت سے ایک فوڈ اسٹریٹ قائم کی گئی ہے, اور جہاں پر اس وقت عیاشیانہ طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے بڑی بات جو آپ نے دکھایا ہے, یقینی طور پہ یہ بات فکر اور غور کرنے والی ہے. ہمارے معاشرے میں جس قسم کے مسائل اور مصائب روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں, یقینی طور پہ ان پہ غور ہونا چاہیے. اور ایک ہمارے جو صاحب ثروت لوگ ہیں انہیں یہ ضرور چاہیے کہ اپنی زکوٰۃ وغیرہ جمع کریں. اور یہی اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو زکوٰۃ ہمیں پہ لاگو کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ تاکہ یہ اس قسم کے نادار اور مستحق افراد کا بھی کوئی پرسان حال ہو. دوسری بات یہ ہے آپ کو اس لیے لائن پہ لیا گیا, آپ سے اس لیے بات کی گئی ہے کہ آپ اللہ لوک آدمی ہیں, آپ لوگوں کو بہت بہتر طریقے سے ان کی مدد کرتے ہیں. میں آپ کو بڑے بہتر طریقے سے جانتا ہوں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس جماعت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے جس کی جماعت کی چھت کے نیچے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور اس وقت ان کی دیوار کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے فوڈ اسٹریٹ کی صورت میں. آپ کیا کہیں گے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, اور میں قطعی طور پہ آپ سے کوئی اختلاف رائے نہیں رکھتا. لیکن ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ میں ایسا ہو رہا ہے. ابھی آپ نے تو 2-3 دن پہلے خبر ایک پڑھی ہوگی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت 12 لاکھ جعلی افراد جو ہے نا وہ پکڑے گئے ہیں جنہیں 1000 روپیہ مہینہ وفاقی گورنمنٹ دیتی ہے. اسے کیلکولیٹ کر لیں کہ گزشتہ 4 سال میں جو پیسے وفاقی گورنمنٹ نے دیے اور وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. میں قطعی طور پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بری ذمہ ہو رہے ہیں اور یہ وفاقی گورنمنٹ, صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. دوسرا, ہم نے اگر ان کو دیکھا ہے تو یقینی طور پہ میں آپ کو یقین دلواتا ہوں کہ پیر والے روز, کل کا دن آپ نکال لیں کیونکہ چھٹی ہے, پیر کے روز
میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں اور باقاعدہ ان کا جو بھی طریقہ کار ہوگا ان لوگوں کی مدد کی جائے گی. میں اپنی ذاتی حیثیت سے بھی ان کی انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ ان کی مدد کی جائے, اور گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے بھی میں پوری کوشش کروں گا کہ ان بچوں کا علاج کرایا جائے, ان کا فری علاج کرایا جائے, اور ان کو مکمل طور پہ جو ان کی ضرورتیں ہیں ان کو پوری کی جائیں, کیونکہ حاکم وقت کا یہ بالکل یہ فرض بنتا ہے کہ اس کی رعایا میں یا اس کے عوام میں جو کس قسم کے پرابلمس ہو ان کا قطعی طور پہ اللہ رب العالمین جو ہے ان کو معاف نہیں کرے گا اگر ہم لوگ ان پہ توجہ نہ دیں گے. میں بڑا مشکور ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ جو احسن اقدام اٹھایا ہے آپ دونوں بھائیوں نے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, اور انشاءاللہ پیر کو میں آپ سے اس سلسلے میں ضرور ملوں گا. ہمیں آپ سے اسی بات کی جو تھی وہ امید تھی. ہم انشاءاللہ آپ کی کال کا انتظار کریں گے, منڈے کو آپ کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ. اس بات کو جو بھی آپ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکے تو ہمارے ساتھ بڑھے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. ہمارے ساتھ ایک اور لائیو کالر ہے فیصل صاحب, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. میں آپ کی ایک بارے میں توجہ دلانا چاہتی ہوں. یہاں تو آپ ان لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا اور اتنی پرابلمس ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں جو لوگ مر چکے ہیں اور اس ٹائم قبروں میں ہیں, یہ حکومت تو ان کو بھی قبروں میں سے نکالنے سے باز نہیں آ رہی. گارڈن ٹاؤن میں کافی کھلا روڈ بن چکا ہے, لیکن سروس روڈ بنانے کے لیے گارڈن ٹاؤن کے ایریا میں جو قبرستان ہے کلمہ چوک کے نزدیک, اس کا آدھا حصہ یہ لوگ ختم کر کے وہاں پر سروس روڈ بنانا چاہ رہے ہیں جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور یہ ان کا کہنا یہ ہے کہ وہاں سے مردے نکال کے ہم شفٹنگ کر دیں گے. اس پاکستان میں آج تک کون سا سنسیئر ہے جو کہ شفٹنگ, اول تو میں کہتی ہوں کہ جو آخری عذاب ہے آپ لوگ اس میں بھی نہیں یہ حکومت جینے دے رہی. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا. جو آپ نے یہ کہا ہے ہم انشاءاللہ اس کی طرف بھی دھیان دیتے ہیں. اس وقت تو ہم بات کر رہے ہیں, ہماری ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی بھی آدمی جو ہے وہ اس فرض میں اگر آگے بڑھنا چاہتا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے, اور ان لوگوں سے, اور نہیں تو آپ ڈائریکٹ بھی جا سکتے ہیں. یہ جو ہے لاری اڈا کے بالکل ساتھ شاہ فیصل مسجد ہے, اس کے امام ہیں قاری غلام سرور ایوان, ان کے گھر کے بالکل سامنے یہ ہے. لیکن اگر آپ لوگ جو ہیں وہ قاری غلام سرور ایوان سے بھی رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو ان کے گھر لے جائیں گے, اور وہاں پر ایک ہی جامع مسجد ہے جس کا نام ہے شاہ فیصل جامع مسجد, تو آپ لوگ جو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. فیصل صاحب ہمارے ساتھ ابھی لائن پر تھے جو چیف کوارڈینیٹر ہیں نون لیگ کے, انہوں نے بڑی تسلی اور تشریح والی بات کی ہے. ویسے بھی یہ اچھے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں, اور انشاءاللہ اگر اسی طریقے سے ایک ایک قطرہ جو ہے وہ بارش کا گرے تو شاید ان لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے. بات تو یہی آتی ہے نا کہ جی آپ احساس اگر جاگ جائے, لیکن جہاں پر بے ضمیری کی انتہا ہو, جہاں پر یہ بڑے بڑے پوش علاقوں میں لوگ جو ہیں وہ کروڑوں روپیہ جو ہے وہ جوئے پہ ضائع کر دیں, جو کہ ہیپی نیو ایئر کی نائٹ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو مختلف جگہ سے خواتین کو بلا کے ان کا ڈانس دیکھنے کے لیے 10-10 کروڑ روپیہ لگا دیں. یہاں تو کیسر صاحب مختلف محفلیں ایسی ہوتی ہیں مختلف ہوٹلوں میں, بڑے بڑے, میں ان کے نام کیا لوں, کہ ان ہوٹلوں میں رات کو 10 سے 20 کروڑ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں. اور سر بڑے بڑے ہوٹلوں کو چھوڑیں, یہ عبد الجبار شاہین صاحب جو کہ پی ایچ اے کے بھی ڈائریکٹر جنرل ہیں, پی ایچ اے کا یہ کلمہ چوک کے ساتھ وہ بڑے گراؤنڈ ہے, عبد الجبار شاہین بڑے معروف ہیں اس حوالے سے, ان کے بہت سارے جو ہے نا دبئی کی رقاصاؤں سے بڑے ساری رات وہاں پر رات 8 بجے سے لے کے صبح 4 بجے تک وہ شیشہ چلتا ہے وہاں پر, اور طرح کے نشے کی چلتے ہیں وہاں پہ. وہ بچوں کی پارک ہے لیکن وہاں پر بچوں کے جھولوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کے وہاں پر میلے لگے ہوتے ہیں. لڑکیاں لڑکوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس حد تک وہاں پر بے حیائی کا سلسلہ. آپ کو پتہ ہے عبد الجبار شاہین صاحب جو ہیں ان کے اپنے معاملات بھی ایسے ہیں, وہ بھی راتوں کو کہاں جاتے ہیں اس کی ہسٹری جو ہے ان کے ڈرائیور صاحبان بتاتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں وہ بھی بتائیں گے کہ جبار شاہین ان کے بارے میں انہوں نے قصور میں کیا گل کھلائے, کس کس جگہ پر وہ جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, انہوں نے ایل ڈی اے میں کیا گل کھلائے, ان کی لوٹ مار جو ہے وہ ساری ہم بتائیں گے انشاءاللہ. جی ضرور فیصل صاحب. جی اچھا میرا خیال ہے جی پروگرام کا جی پروڈیوسر صاحب ہمارے جو ہیں وہ ہمیں بہت کچھ کہہ رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہماری ان بچیوں کو دیکھا, یہ بچیاں ہماری بچیاں ہیں, اس قوم کی بچیاں ہیں, اس ملک پاکستان کی بچیاں ہیں. آئیں ہم تمام لوگ آگے بڑھیں, ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں اور ان بچیوں کا علاج کرانے کے لیے ہم سے جو کچھ ہوتا ہے وہ کر جائیں. کیونکہ آج اگر ہم نے ان بچیوں کا علاج کرانے میں مدد کی تو خداوند کریم کی ذات ہماری کوتاہیوں کو, ہماری غلطیوں کو معاف کر کے روز قیامت ہمیں جنت میں لے جا سکے گی. یہ تمام نیکیاں
اس لیے ناظرین اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان فیصل درانی کو کیسر اقبال کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس نیک کام میں آپ لوگ ہمارا ساتھ دیں. اللہ حافظ.